अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, WHO के मुताबिक हर 4 में से 1 शख्स जो है वो किसी न किसी मेंटल इलनेस में मुलव्वस है। पाकिस्तान की अगर आप अपने स्टेटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन 10 से 16% पॉपुलेशन जो है वो भी किसी न किसी साइकियाट्रिक इलनेस का शिकार है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछें तो वो इस तरह की इलनेसेस के बारे में बात करने से पहले 2 दफा सोचेंगे। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ लॉज के हवाले से क्या कानून साजी की गई है, क्योंकि अब ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। मुख्तलिफ सूबों ने इस हवाले से क्या कवानीन पास किए हैं, मेंटली इल लोगों के क्या राइट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो उनकी केयर के हवाले से हों या फॉर दैट मैटर उनकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के हवाले से हों। इन सब इश्यूज अपने आज के शो में हम बात करेंगे और हम इस बात को भी जेर बहस लाएंगे कि जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो वो ओवरऑल कितना कॉग्निजेंट और कितना सेंसिटाइज्ड है मेंटल हेल्थ और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज पर। इन सब इशूज से बात होगी और इन पर बात करने के लिए सेट पे मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर कादिर बख्श साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इसके साथ साथ काफी एक्सपर्टीज रखते हैं मेंटल हेल्थ इशूज पे, प्रैक्टिकली भी काफी ऐसे केसेस डील करते हैं, तो हम इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। मेरे साथ जूम पर मौजूद हैं डॉक्टर इरम आमिर, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या नेक्सस है, क्या ताल्लुक है मेंटल हेल्थ के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम टू द शो। फॉर स्टार्टर्स मैं चाहूंगी सर आपसे हम कॉन्वर्सेशन का आगाज करें। बेसिकली यूएन की अगर आप डेफिनेशन लें वो बहुत क्लियर है मेंटल इलनेस के हवाले से। वो कहती है कि कोई भी अबनॉर्मल थॉट प्रोसेस हो, कोई रिएक्शन हो या बिहेवियर हो फॉर दैट मैटर, तो वो मेंटल इलनेस के जुमरे में आएगा। WHO की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कहती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि अब काम अपनी पूरी एबिलिटीज के साथ कर रहा हो और वो एक नॉर्मल स्ट्रेस लेवल ले भी रहा हो इस हवाले से और प्रोडक्टिविटी हो, तो वो मेंटली साउंड कंसिडर किया जाएगा। सो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो किस तरफ टिल्ट कर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको बता दूं, जो पुराना कानून था जी, दैट वाज ल्यूनेसी एक्ट 1912। उसके बाद 2001 के अंदर जो है वो उसको रिपील किया गया और मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के नाम से जो है वो नया एक्ट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया। बिल्कुल। उसके बाद हेल्थ एक्ट 2014 जो है वो उस 2014 के अंदर जो है उसकी कानून साजी हुई और इनफैक्ट उसी कानून को उन्होंने जो 2001 वाला था उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। कुछ आई थिंक टर्मिनोलॉजीज और टर्म्स हैं वो चेंज हुए हैं। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल डेफिनेशन तो अपनी जगह पर, लेकिन डेफिनेशन सो टू स्पीक जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व की हैं। ठीक है, पहले से जो 1912 के एक्ट के अंदर थी वो इतनी क्लियर नहीं थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इडियट्स के तौर पर रेफर करते थे उन लोगों को जो कि मेंटली साउंड है बेसिकली। सो ये जो 2001 का कानून है एंड देन अगेन पंजाब में 2014 में जो इनैक्ट हुआ था प्रोविंशियल लेवल पे, इसमें क्या मतलब इंप्रूवमेंट है ओवर द लॉ, किस तरह से डेफिनेशंस को बेहतर किया गया है? जो करेक्टली सेड कि पहले इडियट, उसमें 2 वर्ड्स बेसिकली मेनली थे, इडियट एंड ऑफ अनसाउंड माइंड। अब जो कानून है जो 2014 का है, जो 2014 का है, 2001 का जो अडॉप्ट किया गया है, उसके अंदर उन्होंने मेंटल इलनेस को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट इज मेंटल इम्पेयरमेंट, सिवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सिवियर मेंटल इम्पेयरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सिवेरिटी उसको जो है उन्होंने फर्दर इसको कैटेगराइज कर दिया है। बिल्कुल, मतलब अब हमारे पास एक जो है यार्ड स्टिक है देखने के लिए, कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई कानून में कि भाई एक्स किस्म की मेंटल इलनेस है, वाई है एंड जेड है। मतलब क्लैरिटी पहले की बनिस्बत जो है वो ज्यादा है। ऑल्दो यू नो अगेन क्रिटिक्स कहते हैं कि अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है, अभी भी ग्रे एरियाज मौजूद है। लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर इरम, आपने हमें ज्वाइन किया है जूम पर, आपकी भी हम मेडिकल एक्सपर्टीज का थोड़ा फायदा उठाएं इस हवाले से। लीगली तो हमें बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या डेफिनेशन है मेंटल इलनेस की, किस शख्स को हम पाकिस्तानी कानून के अंदर जो है वो जहनी तौर पे बीमार कह सकते हैं। लेकिन आप जैसे डॉक्टर्स के सामने भी बहुत सारे केसेस आते हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है आपको ओपिनियंस भेजते हैं जानने के लिए कि वाकई में कोई बंदा जो है वो मेंटली इल है भी कि नहीं है। तो आप लोग इन केसेस को जो है वो किस तरह से डील करते हैं? जी फातिमा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर किसी भी पेशेंट को हमने लेबल करना है एज अ साइकियाट्रिक पेशेंट, सो वी हैव सर्टेन टूल्स, जिसमें सबसे पहले तो एक साउंड क्लिनिकल हिस्ट्री,
اس کے علاوہ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہے, فزیکل ایگزامینیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس لیب انویسٹیگیشنز ہے. دیر آر ادر تھنگس, جس طرح ہمارے پاس 2 بکس ہیں جو کہ ICD-10 اور DSM-5 کہلاتی ہیں. یہ کوڈز ہیں جن کے کرائٹیریاز کو فلفل کرنا ہوتا ہے بائی ڈاکٹرز تھرو کلینکل انٹرویوز اینڈ اسسمنٹ. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. اٹس 45 منٹس آف اسسمنٹ جو کہ سیریل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. نہ صرف پیشنٹ سے بلکہ ان کے فرینڈز اینڈ فیملی سے کولیٹرل انفارمیشن لی جاتی ہے. جی, ایک چیز کی میں کلیریفیکیشن آپ سے لینا چاہوں گی کہ یہ کوئی ایک بورڈ بیٹھتا ہے یا پھر ایک ہی سائیکیاٹرسٹ لائک یور سیلف یہ انف ہوتا ہے اس بات کی ڈٹرمنیشن دینے کے لیے کہ واقعی میں جو ان کے سامنے کیس آیا ہے ٹو ڈٹرمن وہ بندہ اصل میں مینٹلی ایل ہے اور اس کی کیا سیریسنیس ہے اس کی ڈیزیز کی؟ جی, اگر کوئی کورٹ کیس ہے تو اس کے لیے صرف ایک سائیکیاٹرسٹ کا اوپینین از ناٹ انف. اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے جس میں ایٹ لیسٹ 2 کمپیٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں. نیورولوجسٹ کا اوپینین لیا جاتا ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ کا اوپینین لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی سیریل ایگزامینیشن, سیریل اسیسمنٹس, بہت ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ کے پھر ہی کسی کیس کو جو ہے اس میں ڈائگنوسس دیا جاتا ہے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں کیا جاتا, ملٹیپل سٹنگز ہوتی ہیں پیشنٹ کے ساتھ اور ملٹیپل ڈاکٹرز. مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. بس آف کورس ایک پوائنٹ ان ٹائم پہ ہو سکتا ہے ایک پیشنٹ کو ایک بیماری ہو پر بعد میں پتا لگے ایک اور بیماری جو ہے وہ کراپ اپ کر سائنز اینڈ سمپٹمز. بالکل, سائنز اینڈ سمپٹمز کیپ آن چینجنگ. حالات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آئی گیٹ یور پوائنٹ ڈاکٹر صاحبہ. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں چھوٹی سی آپ سے اس پہ وضاحت دینا چاہوں گی. میں پڑھ رہی تھی کہ فلوریڈا میں جو ہے جب اس طرح کے بورڈز بیٹھتے ہیں, امریکہ میں مور اسپیسیفکلی اسپیکنگ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز دیم جو اس طرح کے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی مینٹلی ساؤنڈ ہوں. یہ نہ ہو کہ جو سائیکیاٹرسٹ دیکھ رہا ہے آگے ایک کرمنل اوفینڈر کو وہ خود مینٹلی انویل ہو. تو اس حوالے سے پاکستان میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہیں کیا؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا ہے, مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. کیونکہ ایون جو PGs ہیں جو سائیکیاٹری کی اسپیشلائزیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی اسسمنٹ نہیں کی جاتی ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پروگرام کہ کیا وہ لوگ سائیکیاٹرسٹ بن سکتے ہیں, کیا وہ لوگ اس ٹراما کو, اس سے سارے ایموشنل جو ٹرموائل جو لوگ ہمیں سناتے ہیں کیا ہم ایبزارب کر سکتے ہیں. اور ایون اگر آپ کی بیسک اسسمنٹ ہوئی ہے تو آن گوئنگ برن آؤٹ ہوتا رہتا ہے ڈاکٹرز کا, مگر ڈاکٹرز کے لیے کلینکل کاؤنسلنگ کے سیشن جو ہے وہ ایسا اویلیبل نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹرز کو زیادہ ریفریشر کورسز کی ضرورت ہے, اسپیشلی جب وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں, خاص طور پہ آج کل کووڈ کے دور میں, بیکاز میرے اپنے دونوں پیرنٹس ڈاکٹر ہیں, تو آئی نو وہ اتنا ایک ایموشنل ڈرین آؤٹ ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یو بیرسٹر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی ڈیفینیشنز کے بارے میں, ڈیفینیشنز میں ہمیں کلیئرٹی مل گئی, لیکن مختلف قوانین جو ہیں مختلف صوبوں میں وہ کیا کہتے ہیں مینٹلی ایل لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے؟ جو بیسکلی جو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 ہے, باقی صوبوں نے بھی اسی کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے صرف گورنمنٹ کا نام چینج کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے اسی ایکٹ کو جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا آفٹر 18th امینڈمنٹ. سو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ کچھ بھی اس کے اندر جو ہے وہ انسرٹ ایسا کوئی نہیں کیا. مطلب وہ 2001 والا قانون وہ ٹرمینالوجی جو وہ چینج کیے. اور اس میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کو بتانا کہ پنجاب, KP کے اور سندھ میں یہ قانون موجود ہے. بلوچستان نے ٹل وی اسپیک اب تک اس کے اوپر کوئی قانون سازی انہوں نے ابھی تک بالکل. لیکن یہ رائٹس دیتا کیا ہے؟ مطلب ایک شخص جو مینٹلی ایل ہے, جو کہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس کے کیا رائٹس ہیں, اس کے علاج کے حوالے سے, اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے قانون نے کیا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ یہ آپ نے ان اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپلائی کرنا ہے جب آپ ایک ایسے شخص کا خیال رکھ رہے ہوں. تو ان کے بارے میں لوگوں کی وضاحت کرو, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا بتائیں. بیسکلی سیکشن 15 آف دی پنجاب مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014 جو ہے وہ بہت واضح ہے اس کے بارے میں. کوئی بھی رشتے دار, ہسبینڈ, وائف, ریلیٹو, بلڈ ریلیٹو جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے کہ ایسا کچھ جو ہے اس کا جو ریلیٹو ہے وہ مینٹلی از ناٹ ویل. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر فردر ان کو جو ہے وہ کسی بھی سائیکیٹرک may that be private اور گورنمنٹ کا جو ہے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ بھیج سکتا ہے اور اس کی آگے فردر اسسمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے فرام دیر آنورڈ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ فرض کریں اگر میری فرینڈ ہے اور وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیرنٹس چل بس ہیں, اس کے بہن بھائی نہیں ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی اس کا خونی رشتہ ہو جو اس کی گارڈین شپ میں لے سکے؟ مطلب کوئی اور دوست بھی تو ہو سکتا ہے, کوئی ڈسٹنٹ ریلیٹو بھی تو ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر کیا لا کا سٹانس ہے؟ کورٹ آف پروٹیکشن جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے, ان کے پاس اختیار ہے کہ ایسا بندہ
جو کہ مینٹلی ال ہے اس کے لیے گارڈین اپوائنٹ کیا جائے فار ہز کیئر، اس پیشنٹ کی کیئر کے لیے. ضروری نہیں ہے، وہ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو آگے پراپرٹی کے حوالے سے ہے اس پر بھی قانون بہت واضح ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں از مینٹلی ال اور ان کی پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کو کہیں بیچ نہ دیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو جو ہے وہ اپروچ کریں گے، وہاں پر درخواست دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کو درخواست دیں گے. کورٹ کو درخواست دینے کے بعد کورٹ اس کو اسیس کرے گی، اس کا پراپر اس کا جو ہے اسیسمنٹ کروائے گی تھرو بائی میکنگ بورڈ، اور سائکیٹرسٹ اس کو جو ہے وہ پراپرلی دیکھے گا. اور اس کے بعد جب کورٹ اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ شخص واقعی میں جو ہے وہ مینٹلی ال ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو گارڈین اپوائنٹ کرے گی اور اس کی پراپرٹی کو مینیج کرنے کے لیے مینیجر اپوائنٹ کرے گی. ٹھیک ہے، مطلب ایک پورا پروسیجر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گارڈین اگر اپوائنٹ کیا ایک پرسن کا، ایک مینٹلی ال انسان کے لیے، مینٹلی ال پرسن کے لیے، تو وہ وداؤٹ چیکس ہے. اگر آپ نے جو ہے پراپرٹی کا کوئی اس کا رکھوالا اپوائنٹ کیا وہ بھی وداؤٹ چیکس ہے. اچھا، ان کیسز میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ فرض کریں اگر کوئی بھی شخص مینٹلی جو انویل ہے، مینٹلی جو انساؤنڈ ہے، وہ کوئی کانٹریکٹ انٹر کرتا ہے؟ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. ہیں دونوں سیکسز میں، مگر ان کی سمٹمز جو ہے وہ مختلف ایجز میں مختلف طریقے سے پریزنٹ ہوتی ہیں. لڑکے جو 18 سال کی عمر سے کم ہے ان کے اندر کنڈکٹ ڈس آرڈر بہت کامن ہوتا ہے. خواتین کے اندر 18 سال سے کم میں ڈپریشن، سوسائڈ اور ایٹنگ ڈس آرڈرز بہت کامن ہوتے ہیں. پاکستان ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو وہ حقوق مانگیں کیسے؟ یہاں پہ کاروکاری کا سسٹم ہے، یہاں پہ گھر میں اٹانومس نہیں ہے خواتین، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. کراچی میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جہاں پہ صرف 14% خواتین جو کہ لو انکم بیک گراؤنڈ سے ہیں کسی بھی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں جاتی ہیں، یعنی بیسک جو ہیلتھ کیئر ہے وہ خواتین کے پاس اس کی پروویژن نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ خواتین آف کورس دیر از نو ڈینائنگ ٹو دس زیادہ ونڈریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، اور جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تب ان کو دبایا بھی زیادہ جاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہ کریں. کل کو اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارا ہونے والا شوہر کیا کہے گا. تو اس طرح نا جو ایک سوشل اسٹگما ہے نا، اس کو ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یو بیرسٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں بھی بات کریں، اس پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کا بھی ویو پوائنٹ لیں گے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ چیز، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور سامنے آتا ہے وہ یہ بیسیکلی کہ ان لوگوں کا کیا جو کہ فرض کریں مینٹلی انویل ہیں اور وہ پبلک میں جا کے کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرض کریں کوئی بندہ جو کہ انسین ہے وہ کسی کا پبلکلی کسی کو شوٹ کرتا ہے اور پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. پولیس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ڈیل کرے ایسے لوگوں کو؟ بیکاز دیکھیں ان کے اوپر بھی تو بڑا ایک امپورٹنٹ بیلنس انہوں نے اسٹرائک کرنا ہے نا. ایک طرف انہوں نے ایسے لوگوں کو روکنا ہے کرائم کمٹ کرنے سے، دوسری طرف انہوں نے ان کو اس بات کا بھی لیوریج دینا ہے کہ وہ جو کرائم کمٹ کر رہے ہیں اس میں ان کا فالٹ نہیں ہے بیکاز وہ مینٹلی انویل ہے. تو پولیس کے اوپر کیا ذمہ داری قانون عائد کرتا ہے ایسے کیسز میں؟ سیکشن 19 آف پنجاب مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014 جو ہے بڑا واضح ہے اس بارے میں کہ جو انسپیکٹر جو انچارج ہے پولیس اسٹیشن کا، اگر اس کو پبلک کے اندر کہیں پہ کسی شخص کے اوپر یہ اگر خدشہ ہو کہ ہی از ناٹ ویل اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کو پولیس اسٹیشن لے کر آئے، اور اگر اس کو فردر اس کے اوپر ہے تو وہ اس کو سائکیٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو بھیجے تاکہ اس کا چیک اپ کروایا جائے کہ کیا واقعی میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا انسپیکٹر اگر نہیں کرتا تو اس کے اوپر سخت ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو اور یہ واضح ہو کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور اس کے اوپر ایسے میئرز لیے جا چکے ہیں یا لیے جا رہے ہیں. اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، بٹ لیٹس ہوپ کہ ذرا زیادہ اسٹریم لائن ہو اور ذرا زیادہ جلدی ہو. ڈاکٹر ارم، آپ کا میں نیریٹو چاہوں گی کہ یہ جو ایک گیپ ہے بٹوین میڈیسن اینڈ لا، اس کو برج کرنے میں آئی تھنک انڈیویجولز لائک یور سیلف ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. تو پولیس آفیشلز کی مینٹل ہیلتھ ٹریننگز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، پریکٹیکلی کس طرح سے کی جاتی ہیں، اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہوگا؟
جی فاطمہ، میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی اسٹیٹ سے ریلیونٹ کہ 2014 میں WHO نے ایک رپورٹ فارم کی تھی، دیٹ واز مینٹل ہیلتھ سسٹم ان پاکستان کے نام سے یہ رپورٹ آئی تھی. اس کے مطابق صرف 2% آف دا پولیس پرسنل ان کو آفر کیا گیا تھا کہ اگر ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے تو وہ کاؤنسلنگ سیشن لے سکتے ہیں، اور کسی بھی جج یا لائر نے یہ کانٹیکٹ سیشنز نہیں لیے تھے. کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کاؤنسلنگ سیشنز مینڈیٹری بھی ہونے چاہیے اور آن گوئنگ سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہیے ایٹ دا ٹائم کہ جب کوئی پولیس پرسنل شامل ہوتا ہے فورس میں، اس وقت اس کی سائیکیاٹرک اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آن گوئنگ اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک ہے پیشنٹ جو کہ پولیس میں سرو کر رہا ہے یا کوئی جوڈیشل سسٹم میں سرو کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی لینا فالو اپ بالکل آپ دیکھ رہی ہیں. بلکہ امریکہ میں تو میں دیکھ رہی تھی، آئی فارگوٹن دا نیم آف دا اسٹیٹ، کہ مینٹل ہیلتھ کورٹ رومز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ججز انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کیسز سنتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں. مطلب ان کو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ریسنٹلی ایک SP پولیس نے سوسائڈ کمٹ کی تھی ود ہز ویپن، ہز اون ویپن، جس کے بعد نیشنل ٹاسک فورس فارمولیٹ کر دی گئی ہے، اور جتنے بھی ASPs ہیں ان کی انرولمنٹ کے وقت سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری کر دی گئی ہے، وچ از اے گڈ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ. اٹ شوڈ بی اپلوڈیڈ اینڈ اٹ از ویری گڈ بیکاز دیکھیں دس از سم تھنگ جو کہ باہر ہو رہی ہے. بیسٹ کو جب ہم اتنی اور چیزوں میں فالو کرتے ہیں تو وائی ناٹ دس تھنگ، بیکاز اس سے نہ صرف آئی تھنک پولیس کا ریسپانس بہتر ہوگا بلکہ وہ پرفارم بہتر کر سکیں گے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں بیٹر پروٹیکشن جو ہے وہ میسر کریں گے. لیکن بھائی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گی ریفارم کا آپ نے ارلیئر بھی ذکر کیا. ریفارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریفارم ہمیں کہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ریفارم ہمیں قوانین میں کرنے کی ضرورت ہے، ریفارم ہمیں ضرورت ہے ان کی امپلیمنٹیشن میں، یا فور دیٹ میٹر انسٹیٹیوشنز کو سینسٹائز کرنے میں، جس کا ذکر ڈاکٹر ارم نے بھی کیا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون اس وقت بن چکا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح مینٹل جو اتھارٹی ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بنی، اس کو فوری طور پر بنایا جائے. اسی طرح پھر اس کا ایک بورڈ جو ہے وہ تشکیل دینے کی جو جس کی لاء کے اندر گنجائش ہے وہ بھی ابھی تک نہیں بنا. جو قوانین موجود ہیں اگر ہم ان کو بھی امپلیمنٹ کر لیں تو آئی تھنک یہ بہت بڑی اچیومنٹ. بالکل اسی نوٹ پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارم کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی آپ کو بتایا مختلف مینٹل ہیلتھ لاز کے حوالے سے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے مختلف صوبوں میں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ سارے لاز اپنی جگہ. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان نٹشل وہ یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان لاز کی جو ہے وہ پراپر امپلیمنٹیشن کی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان لاز کے حوالے سے میکسیمم آگاہی، اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے مینٹل النیسز کو جو ہے وہ اسٹگمیٹائز کرنا ختم کر دیں، وہ ان کو کرمنلائز کرنا ختم کر دیں، رادر ان کو پرائیورٹائز کرنا شروع کر دیں. اسی نوٹ پر اور اسی میسج کے ساتھ آج کے لیے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.